बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस रीजन में और पाकिस्तान उसका महव मरकज़ बना हुआ है अफ़गानिस्तान की वजह से। और अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया है कि नई अबूरी हुकूमत 11 सितंबर को हल्फ उठाएगी। 11 सितंबर का मतलब 9/11 9/2/11 जो हुए ये, तो 9/11 सितंबर की 11 तारीख आपको मालूम है कि वो वजह बनी थी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया मुबैना तौर पे, और उसके बाद फिर तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और तालिबान वहीं से अपना सियासी सफ़र दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं और वो एक मैसेज देंगे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कि हम मौजूद हैं, आप यहाँ पे मौजूद नहीं। तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और अमेरिकन CIA चीफ़ जो हैं वो दिल्ली से पाकिस्तान पहुँचे हैं, कुछ और भी गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एक ख़बर डिस्कस करते हैं। चौधरी साहब, एक उम्मीद चली आ रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज हैं जस्टिस आयशा मलिक, उनका सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर होना था, लेकिन उनकी तकर्री से पहले ही वकला तंजीमों ने और वकला रहनुमाओं ने आज एक एहतजाज किया, जिसकी वजह से जुडिशल काउंसिल जो है उन्होंने उसको डेफर कर दिया और आज इत्तेफाक ना हो सका। तो चौधरी साहब, ये अच्छी चीज़ नहीं थी कि पहली खातून जज बनना था जस्टिस आयशा मलिक ने और फिर उनका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की भी उम्मीद पैदा हो गई थी? नहीं, उनको जज बनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का। अभी भी वो चौथे नंबर पर हाई कोर्ट लाहौर में, तो अभी बाद में बन जाएंगी। उनका मौखर हुआ है, यानी पोस्टपोन हुआ है, गिव अप नहीं किया गया। लेकिन अगर तकसीम ही करानी है तो फिर तो अच्छा हुआ है, नहीं किया। लेकिन वकील जो है हर चीज़ में दखल अंदाजी कर रहे हैं और अपने मतलब वज़न से ज़्यादा जाके ऊपर छलांगे लगा रहे हैं। लेकिन मुनासिब नहीं है। अगर वो चौधरी साहब एक बात बताएं कि किसी ने अगर आर्मी में आना है, अफवाज पाकिस्तान में आना है, पाक फ़िज़ाइया में, नेवी में, किसी भी सर्विस में आना है, सिविल सर्विस में आना है, वो बाकायदा तौर पे एक एग्ज़ाम देता है, इम्तहान देता है और अपना सफ़र सादा ज़ुबान में ग्रेड 17 से शुरू करता है और फिर ड्यूरिंग सर्विस मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, वो करके मैच्योर होता जाता है, इम्तहान पास करता है और फिर ग्रेड 22 तक जाता है। और जो एक कप्तान फ़ौज में आता है वो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और जनरल तक जाता है। लेकिन एक प्रोसीजर है, उसमें मुख्तलिफ़ छलनियाँ हैं, उसमें से छलनी में से निकलते वो पहुँचता है। यही सिविल ब्यूरोक्रेसी का है। जुडिशल सर्विस में सिविल जज भी होते हैं जो कि इम्तहान पास करके आते हैं और सिविल जज के तौर पे अपना सियासी सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन जुडिशल सर्विस में सिविल जजेस जो हैं उनका कैरियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 99% का वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पे रिटायर हो गए और एक ज़िले से बाहर नहीं निकल सके, खा ग्रेड 21 तक पहुँचें या ग्रेड 20 में रिटायर, जहाँ भी उनकी एज हो गई पूरी। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सिलसिला ही ख़त्म कर दें और आइनी तरमीम आए, नई कानून साजी हो, और ये जो डायरेक्ट होता है कि जी फ़लाँ के चैम्बर से आप आ जाएं, एक मेरे चैम्बर से ले लें, एक मेरे चैम्बर से ले लें, और फिर ऊपर आके ये मसाइल पैदा होते हैं जो, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सिलसिला ही ख़त्म करें? और अगर आना भी है तो उसका भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। क्या आपने कभी सुना है कि डायरेक्ट कोई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर आ गया या कोई डायरेक्ट फेडरल सेक्रेटरी आ गया? क्या ऐसा कुछ सुना है? तो ये नहीं होना चाहिए, उनकी हक तलफी नहीं ना आना चाहिए। जी, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन पहले ये था कि एलिवेशन जो होती है ना हाई कोर्ट के लेवल पर, पहले होता था कि 60% जो है यानी जो सेशन जज हैं उनमें से लाए जाते थे, 40% बार की तरफ से आते। अब आस्ता आस्ता ये तफरीक ख़त्म कर दी है। कभी के सारे वकील रख लिए, कभी सारे के सारे कोई और रख लिए। तो ये ज़रा इन चीज़ों को विज़िट करना पड़ेगा।
لیکن اصل بات جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، میں روز آپ پھر کہتے ہیں آپ ہی وہی چیزیں، پہلے آپ کو اوپر آپ وزیر اعظم بنے، آپ صدر بنے، آپ آرمی چیف بنے، آپ چیف جسٹس بنے، آپ جج بنے، سول جج بنے. سول جج جو ہے آپ کو پتہ نہیں، شاید جیسے ایس ایچ او ہیز مور پاورز دین دی آئی جی پولیس، جی ہاں، اسی طرح سول جج کے پاس جو جورسڈکشن ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. اوریجنل جورسڈکشن کی بات ہے، یعنی اختیارات کی اگر بات کرنی ہے تو. ہیونگ سیڈ دس، اگر آپ پہلے طے کر لیں کہ میں نے لوٹ مار نہیں کرنی، اقربا پروری نہیں کرنی، میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو نہیں نوازنا، میں نے اپنے چیمبر کے نہیں نوازنا، اور اپنا صاحب کتاب آج آپ کیوں نہیں کرتے کہ یہ بندے جو پروگرام کر رہے ہیں ان سمیت سارا ملک جو ہے اپنے اثاثے دے، بالکل صحیح ہے. وہ سروس میں ہے کس میں ہے، اور اس کے اوپر دو چار الٹا لٹکاؤ، کوئی رواج پہ جائے. معاف کرنا اس وقت تک میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کسی آدمی کو، کسی قانون کا، کسی آئین کا، کسی چیز کا. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی خوف کوئی نہیں. بندے یہاں لوٹ مار، یہاں آپ کو کتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں بالکل صحیح ہے کہ 1 ارب روپیہ وہ لے لیا شادی پر، بالکل تو ایسا ہی. بعد میں اس بندے نے خود آپ کے وزیر قانون کو کہا کہ میں نے 2.5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. جو سب بات یہ ہے کہ جوڈیشل سروس بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور معاشرے کا، ریاست کا ایک اہم ستون ہے، اور تمام جو شہری ہوتے ہیں ریاست کے ان کی آخری امید عدالت ہوتی ہے. تو کیوں پھر جوڈیشل سروس میں سول ججز جو کہ باقاعدہ طور پہ لاء کرتے ہیں، پی سی ایس جوڈیشل سروس کا ایگزام پاس کرتے ہیں، اور اگر پھر سول جج بھرتی ہوتے ہیں اور انٹرویو ہوتا ہے، ان کا ایک معیار ہوتا ہے، جانچا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، وہ بھی پھر 9-10 سال ان کی پریکٹس ہو، پھر ان کا ایگزام ہوتا ہے. ایگزام ہونے کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، ان کو ان کی حق تلفی ہو رہی ہے مکمل طور پہ. اور مجھے یاد ہے کہ مدتیں ہو گئی ہیں جی، کوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پہ نہیں پہنچ سکا، نہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے عہدے پہ پہنچ سکا جو سول جج کے طور پہ آیا ہو یا ایڈیشنل سیشن جج کے طور پہ آیا ہو. جسٹس محمد بشیر جہانگیری صاحب تھے، وہ سول جج کے طور پہ آئے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوئے. پھر جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب تھے، وہ سول جج کے طور پہ آئے تھے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے. یہ ہمارے جسٹس جاوید اقبال صاحب، یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پہ انہوں نے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا اور سینئر موسٹ جج کے طور پہ پہنچے. ان میں زیادہ میچورٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا سسٹم ہی چینج کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وکلا آئیں، احتجاج کریں، اور ان کے احتجاج کے نتیجے میں آپ کسی کو اپوائنٹ ہی نہ کر سکیں. آپ مجھے صابر صاحب یہ بتا دینا پہلے، آر وی آن دی سیم پیج، کہ آپ کا مقصد انصاف مہیا کرنا اور جلد کرنا اور لوگوں کی داد رسی اور لوٹ مار کرنے والے سرکاری اہلکاروں کو کچلنا ہے، یا اپنے اندر کالی بلیڈوں کو پکڑنا ہے. آپ کا یہ ایجنڈا ہے، نظر آتا کہیں؟ چودھری صاحب، اس میں اگین کہوں گا کہ جوڈیشل سسٹم میں اس وقت ریفارمز کی جتنی اشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں آج سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے، انہوں نے جوڈیشل ریفارمز پہ، اپنا سسٹم ٹھیک کرنے پہ، عام آدمی کی داد رسی کرنے پہ بالکل کوئی وقت نہیں دیا انہوں نے. اور کہنا چاہیے اب وہ آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے طور پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کو کتنا اچھا موقع ملا، لیکن سب سے زیادہ برباد انہوں نے کیا جوڈیشل سسٹم کو اور جوڈیشری کو، جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں. اور خاص طور پہ اگر یہ سسٹم، چودھری صاحب یہ نہیں، اثر آپ کا بہت ہوتا ہے، چودھری صاحب بڑا آپ کا پوری دنیا میں اے آر وائی اور رپورٹرز کو بڑا سیریسلی دیکھا جاتا ہے اور اس پر بہت سارے کان دھرے بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ لوٹ مار والے نہیں، وہ نہیں اس میں باز آ رہے، وہ کہتے ہیں یہ ساڑھا کی کر لیں گے. اس کی وجہ چودھری صاحب دیکھیں، یہ
जुडिशरी में ये सारा सिस्टम ही आप कर दें जी, जैसे फ़ौज का सिस्टम है, अफवाज पाकिस्तान का है, पाक फ़िज़ाइया का है, नेवी का है, उसमें कौन सी ट्रेड यूनियन के लोग बैठते हैं जी रिक्रूटमेंट के वक्त? करेंगे, आप आगे चले। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो सूरत हाल ये है जी कि CIA चीफ पाकिस्तान आए, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, DGISI उनके काउंटर पार्ट भी मौजूद थे। और ये इम्पॉर्टेंट विज़िट है क्योंकि वो आए हैं दिल्ली से होते हुए। दिल्ली में उनकी मुलाकात अजीत डोवल से हुई, राह चीफ से हुई। तो वहाँ पे क्या लेके आए? इंडिया में चौधरी साहब जो उनके विज़िट का हो रहा है, नंबर 1 उन्होंने इंडिया से डू मोर का मुतालबा किया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को शौक भी है थोड़ा सा और डरता भी है कि वो यहाँ पे इलाकाई थानेदार बन जाए, लेकिन उसके लिए अमेरिका उससे कुर्बानियाँ मांग रहा है। और इतलात ये हैं कि CIA चीफ ने कहा है कि आप 50,000 अफ़गान मुहाजिरीन को कम अज़ कम इंडिया में अकोमोडेट करें, जैसे कतर और UAE और दीगर ममालिक कर रहे हैं। तो अफ़गान मुहाजिरीन से मुराद वो हैं जो अमेरिकन्स के साथ और इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ लोग काम करते रहे और उनको वहाँ से निकाला गया है। अब उनकी मुस्तकिल बंदोबस्त करना है नानो नफ़क़े का, तो उसके लिए ये डिमांड की गई है। तो आपको लगता है आज के एंग्लो इंडियंस हैं? जी जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता अच्छा जी, इंडिया ने ये कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे क़वानीन इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी मुसलमान को ला के इधर इस तरह की अकोमोडेट करें। सिख और हिंदू हो सकते हैं अगर अफ़गानिस्तान में हैं, ये चीज़ हुई है। दूसरा फिर नहीं, सिख और हिंदू हैं वहाँ। हाँ जी, उनको कहते हैं कि वो अफ़गानी अगर मौजूद हैं तो ले आएँ। लेकिन जो इंडिया की तरफ से चौधरी साहब कहा गया है वो ये कहते हैं कि हमें तालिबान के अताब से बचाएं, और अगर तालिबान हमारे मकबूजा कश्मीर में या इंडिया की जो इस्लामी तहरीकें हैं उनके साथ आपस में मिल बैठ गए तो फिर इंडिया अंदरूनी तौर पे काफ़ी गैर मुस्तहकम हो सकता है। और इसका इंडियन मीडिया शोरो गोगा भी कर रहा है। ज़रा सुनाइएगा जी शॉर्ट। जी, तालिबानी तिकड़ी का मतलब क्या है? तिकड़ी का मतलब है तालिबान, पाकिस्तान और चीन। ये तीनों एक साथ मिलकर दांव चल रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका से रूस तक चिंतित है। तो क्या अफगानिस्तान के ताजा हालात से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल सकता है? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तालिबान, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी का जाल। काबुल से बीजिंग तक एंटी इंडिया साजिश का जाल। तालिबान पर रूसी NSA से डोवल की बातचीत। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भी भारत के साथ साजिश के त्रिकोण के खिलाफ। नया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया में नया समीकरण। तालिबानी तिकड़ी से रण, भारत की अगुवाई में षड्यंत्र के गठबंधन से मुकाबला। ट्रायंगल चौधरी साहब, तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो कहते हैं आ गया है जी चौधरी साहब। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या? आपको मानना पड़ेगा कि 20 साल आपने ये उनको जो उनको कॉर्पोरेट बॉम्बिंग तक आप गए, आपने कोई इलाका ना छोड़ा जिधर बमबारी ना की। उनके ग्वांटानामो बे में जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, उसके बाद आपके अपने रवायती हलीफ जो है वो पब्लिकली बयान दे रहे हैं, वज़ीर दफ़ा बरतानिया का, कि अमेरिका की सुपर पावर का स्टेटस जो है वो ख़त्म हो गया। आपको पता है पहले रूस का सुपर पावर का स्टेटस अफ़गानिस्तान की वजह से फीती हुआ, और आज अमेरिका वाले भी मान रहे हैं। अब हिंदुस्तान का प्रॉब्लम हो गया 3। एक, उनको एक अंदरूनी खौफ है कि हम जो मुस्लिम अक्सरियत यानी इतनी बड़ी को जिसको अक़लियत इंडिया में हासिल है, 22 से 25 करोड़ बंदा है, उनके साथ जो हरचर कर रहे हैं, जो कश्मीर के साथ कर रहे हैं और बाकी इलाकों में कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये हमारा गला दबोचना ही दबोचना है। और अवामी जमहूरिया चीन के साथ जो इंडिया बाद लोगों के कहने पर करता है,
اس کا بھی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور افغانستان میں امن اور اس میں پاکستان کا کردار، اس کے نتیجے میں جو تجارتی، کاروباری، سیاسی، اخلاقی اور سفارتی فوائد پاکستان کو حاصل ہونے والے ہیں کہ وہ ان کو جو پہلے سے اسٹریٹجک ڈیپتھ، اب ان کو وہ نظر آ رہے ہیں تارے دن میں کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. یہی اور ایشو ہے، عوامی جمہوریہ چین ان سارے یہی مسئلہ ہے کہ چائنا نے نئی حکومت کو تسلیم بھی کرا ہے انڈائریکٹلی، اور نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پہ آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے. اور امریکہ جو ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی، وہ افغان حکومت کے افغانستان کے اکاؤنٹ سیز کر رہے ہیں. 10 ارب ڈالر جو ہے سینٹرل بینک کا وہ سیز کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران نے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے افغانستان کے لیے چشم ما روشن دل ماشاد کر دیا ہے. اور دوسری جانب چائنا نے ابتدائی طور پہ $200 ملین کی پہلی قسط بھی ادا کر دی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. تو چائنا نے تو پہلا کارڈ، چوئی صاحب، پہلا کارڈ انہوں نے تو کھیل دیا ہے. ذرا وزارت خارجہ کا شاٹ چلوائیے گا جی. چائنا 中方重视阿富汗塔利班方面宣布成立临时政府和一些 چین افغان طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کے اعلان کو اہمیت کا حامل سمجھتا ہے. ہم نے دیکھا کہ طالبان نے کہا عبوری حکومت کی تشکیل سماجی اور معاشی سرگرمیوں کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے ہے. افغان مسئلے پر چین کی پوزیشن واضح اور مستحکم ہے. ہم نے ہمیشہ افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا. افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کیا اور آزادی کے ساتھ ملک کے لیے بہتر اور ترقی کا راستہ چننے کے لیے افغان عوام کی حمایت کی. ہم امید کرتے ہیں کہ نئی افغان حکومت عبوری سیٹ اپ میں تمام نسلی گروپوں اور دھڑوں کو شامل رکھے گی اور افغان عوام کی امیدوں کی ترجمان بنے گی. عالمی برادری کی توقعات پر پورا اترے گی. ہم نے نوٹس کیا افغان طالبان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نئی انتظامیہ سے تمام افراد فائدہ اٹھائیں گے. یہ تھے جی چائنا کی طرف سے، وزارت خارجہ کی طرف سے اہم سٹیٹمنٹ. اب ذبیح اللہ مجاہد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI منصوبے میں حصہ دار بننے کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، خواہش بھی کر رہے ہیں، اور کاسا کا بھی حصہ بننے کی، کاسا مین سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی کنیکٹیویٹی جو ہے، اور اس میں جو کنیکٹیویٹی ہے اس میں آنے کی اپنی پیشکش کر رہے ہیں اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد کیا کہتے ہیں جی؟ چاہتے ہیں کہ چین ہماری حمایت کرے اور ہماری حکومت تسلیم کرے. سی پیک کا پروجیکٹ پورے ایشیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اگر وہ افغانستان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی منصوبے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ٹاپی، کاسا ریلوے اور دیگر بڑے پروجیکٹ افغان سرزمین میں شروع ہونے چاہیے. سی پیک پروجیکٹ کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو افغانستان میں تحفظ فراہم کریں گے. ټاپي پروژه ده، کاسا زر پروژه ده، د ټول امنیت منتظر وي. اب جو صاحب آپ کو 1 منٹ میں کاسا ہے جی، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی کنیکٹیویٹی. اب ساؤتھ ایشیا میں انڈیا آتا ہے. اگر انڈیا افغانستان کے ساتھ افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ آئسولیشن میں چلا جائے گا. وہ کسی قسم کا کوئی تجارتی اور معاشی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ باقی ملک تو ہیں. کنیکٹیویٹی تو بنے گی، چائنا کے تھرو بنے گی، پاکستان اور افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بنے گی. اس کے بعد دوسرا منصوبہ ہے صاحب ٹاپی، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا. اس میں بھی ٹاپ تک تو یعنی کہ TAP تک تو کام ٹھیک ہے. انڈیا اگر اس میں آنا چاہتا ہے تو انڈیا کو پھر افغانستان کو تسلیم کرنا پڑے گا، افغان طالبان کی حکومت کو، اور ماضی میں جو حرکتیں کی اس کی معافی تلافی کرنا پڑے گی. یہاں پہ بھی اس کو بریک لگ گئی ہے. تیسرا انڈیا کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہے انڈیا افغان پاکستان ٹرانزٹ روٹس جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت چل رہی ہے. مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، غذائی ضروریات، ادویات، کھانے پینے کی سب کچھ ہو رہا ہے. انڈیا جو ہے، انڈیا کی وہ کیا کہنا ہے، شہ رگ، تجارتی شہ رگ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے پاس ہے اور چائنا کے پاس ہے. تو یہ چائنا کو اب انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے چوہے صاحب؟ وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ
یہ کوئی سوچ بچار سے سمجھ آنے والی بات نہیں کہ امریکہ کے غلط انخلا نے صابر شاکر صاحب جی انڈین میڈیا کو اگر میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے طالبان نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے. یہ ہے ہوا تو ایسا ہی ہے. ان کی بنائی ہوئی این ڈی ایس تحلیل ہو گئی, ان کی بنائی ہوئی این ڈی ایس تحلیل ہو گئی, ان کی بنائی ہوئی فوج تتر بتر ہو گئی. اور انڈین میڈیا کیا کہہ رہے ہیں, پہلے سلائیڈ بعد میں ذرا سنائیے گا جی کہ اس وقت انڈین میڈیا اور انڈین جو ہیں تجزیہ کار وہ کیا کیا مفروضے بیان کر رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کس کے پاس جائے گا, سپیس پہ کون جائے گا, اور یہاں پہ ساری جاسوسی کا نظام نیٹ ورک ہوگا, چائنا سب پہ نظر رکھے گا, پاکستان اس کے ساتھ, افغانستان اس کے ساتھ, ایران اس کے ساتھ, تو چاند سے ہمیں مارے گا چائنا اور انڈیا ہمارے انڈیا کے خلاف. سنائیے گا جی ذرا. دیکھیے جو الٹیمیٹ ورلڈ آرڈر چائنا بنانا چاہتا ہے, چائنا الٹیمیٹلی سپیس کو بھی کنٹرول کرے گا. اس سمے چائنا ریس کر رہا ہے سپیس ٹیکنالوجیز میں, مون میں اپنا ایک ایئر بیس بنا رہا ہے اتیادی اتیادی. افغانستان کے تھرو چائنا اپنا جال بچھا کے کنسٹرکشن, روڈز, پائپ لائنز, الیکٹریسٹی جو بھی کر کے یورپ کی طرف جا رہا ہے. ٹرکی سے اس کو کنیکٹ ہونا ہے وہاں پر, اس کا جو بیلٹ روڈ ہے اس ڈائریکشن میں, رائٹ. اس ڈائریکشن میں تو نیچے آ رہا ہے گوادار پورٹ کے تھرو, رائٹ. گردار پورٹ گوادر کو کہہ رہے تھے جی وہ, تو اس طرح کی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے کہ ایئرپورٹ کون سا صحیح ہے اور ہماری سینیورٹی کیا ہے افواج پاکستان میں, کس نے کب کیا بننا ہے, ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے پرچیاں ورچیاں دے دیتے ہیں. اگلا شاٹ سنوائیے جی. یہ جو باگرام ایئر بیس چائنا شاید پریاس کر رہا ہے طالبان سے لیز کرنے کا, کیوں نہیں طالبان دے دے گا اسے. اوکے ٹھیک ہے, $10 ملین یا 100 یا 1000 ملین سال کے باگرام ایئر بیس لو, چائنا کو ایئر بیس مل گیا بنا اتنا تگڑا, اور اس کی پیریمیٹر سیکیورٹی کون کرے گا؟ پاکستان آرمی, یورس ٹرولی. وہ بولے گی ہمیں 10 ملین دے دو, میں اپنے 2000 سولجرز کا رنگ بنا دیتا ہوں, ڈن. اب یہ دا پائنیئر کی خبر بھی ہے کہ جناب طالبان کوڈ ہینڈ اوور ایئر بیس ٹو چائنا اور پاکستان, یہ چل رہی ہے. ان کو دھڑکا تو لگا ہی ہوا ہے, اور اس پروپیگنڈے کی بنیاد پہ وہ امریکہ, یورپ اور مغرب کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا تھوڑا بہت اثر وہاں تک پہنچا بھی ہوا ہے. نکی ہیلی ذرا سنائیے گا جی. We need to watch China because I think you're going to see China make a move for Bagram Air Force Base. And I think they're also making a move in Afghanistan and trying to use Pakistan to get stronger to go against India. So first thing you should do is immediately start connecting with our allies, whether it's Taiwan, whether it's Ukraine, whether it's Israel, whether it's India, Australia, Japan, all of them, and reassure them that we will have their back and that we need them as well. وہ کہہ رہی تھیں جی کہ ہمیں ایک نیا اتحاد اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, اور چین کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ چین بگرام ایئر بیس کے لیے آگے بڑھنے والا ہے, اور میرے خیال سے وہ افغانستان میں بھی بہتر قدم بڑھا رہا ہے تاکہ چین پاکستان کو بھارت کے خلاف مضبوط ہونے کے لیے استعمال کرے. لہٰذا ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں, ان کو ضرور کار لانا چاہیے. لیکن جب چین کے وزیر خارجہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو انتہائی ربش کہا, بلشٹ کہا. سنائیے جی. 我可以告诉大家的是，这纯属虚假消息。 انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ قطعی جھوٹی خبر ہے, اور یہ خبر ہے جی پائنیئر اخبار کی, کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ پائنیئر اخبار کی خبر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں بگرام ایئر بیس چائنا کو دیا جائے گا اور پاکستان کو کندھار دیا جائے گا. اور قطر اور ترکی آ چکے ہیں افغانستان کی اصلاح احوال کے لیے, خاص طور پہ ان کا سول ایویشن کا نظام جو ہے فلسفے دے رہے ہیں, معاف کرنا. جی ہاں. نیکسٹ ڈور عوامی جمہوریہ چین ہے, ان کو ادھر بیس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ چیزیں اصل میں ان کو اپنا دھڑکا لگا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت کیا ہو رہا ہے, افغانستان کا معاملہ ہے, پوری دنیا میں اس کی گردش ہے اور بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور ہر طرف دوڑ لگی ہوئی ہے, اور ہر فورم پہ وہ خواہ یورپین اپنی سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور ساؤتھ ایشین اپنی سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں, امریکنز اپنی تگ و دو کر رہے ہیں, رشیا اپنی تگ و دو کر رہا ہے.
ہر فورم پہ افغانستان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو ذرا ہم یورپ کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پرویز لوسر صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں EU پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن کے، تو ان کو بھی شریک گفتگو کریں گے. لیکن جو موضوع چل رہا تھا پہلے ذرا ان کو سنا دیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی اسپیشلٹی ہے انڈیا کا بھی ہے، ذرا ان کے پاس تھوڑا سا حال حوال ہوتا ہے. تو انڈیا کیا کہہ رہا ہے جی؟ ذرا جنرل بخشی صاحب سنائیں کہ CIA چیف دلی میں کیوں آئے. اب یہ دیکھیں کتنے ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ذرا سنائیے گا جی. وہ CIA کے ڈائریکٹر صاحب نے ریکویسٹ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے. وہ بہت امپریسڈ ہیں کتنی اچھی انٹیلیجنس ہے بھارت کے پاس، اور ہماری اوپن سورسز میں بھی انٹیلیجنس وہ بالکل ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ہمیں پتا ہے منٹ بائی منٹ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، افغانستان میں. ہم سے اچھا کون جان سکتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ریکویسٹ نہیں کرتا، امریکہ ڈو مور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کرو. اب تک انڈیا سے جو کچھ کہا گیا انڈیا نے راہ فرار اختیار کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انفارمیشن بہت اچھی ہے، اور انفارمیشن اچھی ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں. اور CIA چیف ہمارے ہاں اس وقت CIA چیف جو ہیں انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے، DG ISI سے بھی ملاقات کی ہے. تو اب ذرا جنرل بخشی صاحب کی اپنی انٹیلیجنس ذرا دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے، سنائیے گا جی. دیکھیے بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. اگلے سال جنرل باجوہ کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور بھی ختم ہو جائے گا. 3 لوگوں نے اپنی ہیٹ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، جو سینیارٹی کے حساب سے وہ اگلے چیف پاکستان کے بننے والے ہیں. سب سے پہلے ہیں یہ شخص جو آپ کی اسکرین پہ ہیں، سب سے سینئر ہیں ISI کا چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور وہ بغیر باجوہ صاحب کو بتائے دوڑے گئے. اچھا، دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں چیف کی نوکری کے لیے لیفٹیننٹ جنرل محمد امیر، وہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں، ڈسپلن کے انچارج ہیں. وہ دوڑے گئے باجوہ صاحب کے پاس کہ صاحب یہ ذرا دیکھیے اس کی حماقت. یہ DG ISI جو ہے یہ بھاگ گیا ہے کابل میں. اچھا، اب سنیے جی ذرا کہ ان کی دونوں انفارمیشن انتہائی فضول ہیں. نہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت نمبر 1 پہ ہیں، اور نہ ہی جنرل امیر نہیں ہے، ان کا جنرل عامر ہے نام، لیفٹیننٹ جنرل عامر ہے وہ، اور وہ بھی سینیورٹی میں ابھی تھوڑا سا پیچھے ہیں. تو یہ دونوں انفارمیشن ان کے پاس. اندازہ لگا دیں کہ اگر ان کو اتنا ہی نہیں پتا تو پھر آگے کیا کریں گے. ایک اور بھی سارٹ ہے جی، ذرا وہ سنائیے گا. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. یہ بھی ان کے پاس انفارمیشن تھی، اور یہ تھا کہ جناب چند ماہ کے بعد طالبان آئیں گے، لیکن طالبان امریکنز کے ہوتے ہوئے ہی آ گئے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو پرویز لوسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہے، DG ISI کون ہے، کس نے ہونا ہے، اس سے انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. ابھی جیسے یہ ریٹائر جنرل بخشی کی ہم گفتگو سن رہے تھے، یہ جسمانی طور پہ بھی ریٹائر ہے اور ذہنی طور پہ بھی ریٹائر ہے، اور ان کی انفارمیشن اس سے ڈبل ریٹائر ہے. یہ ابھی ان کو خواب میں پاکستان کے ISI آتی ہے، پاکستان کے آرمی چیف آتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ 15 اگست 2021 کو افغانستان میں ہوا ہے، انہوں نے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. ڈس انفارمیشن دنیا کو دینے میں یہ پہلے ہی نمبر 1 ہے. لیکن ابھی انہوں نے 15 اگست جو ان کے ساتھ افغانستان میں ہوا، ابھی یہ جو چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف ہوگا. اوہ ماما، یہ ہمارا آرمی چیف ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا DG ISI ہے. تم لوگوں کو اس سے لین دین کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ٹی ویوں پہ سوائے اس کے کہ پاکستان فوج کے خلاف، پاکستان ISI کے خلاف، سوائے اس کے پراپوگنڈے کے ان کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں. کیونکہ جو انڈیا کے ساتھ افغانستان میں ہوا ہے، ابھی یہ دنیا کو اور اپنی 1.25 ارب آبادی کو منہ دکھانے کے قابل تو ہے نہیں. ٹی وی پہ
पे बैठकर ये बढ़के मार रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। भाई पाकिस्तान जो किया है, जो करता है, वो इंडिया में तुम्हारे घरों में ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और ख्वाजे पाकिस्तान और ISI के होते हुए इनको ये पता है कि ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते हैं। पहले तो इनको कुलभूषण की शक्ल में, अभी नंदन की शक्ल में, अभी ये अफगानिस्तान में इनको जो इनके अलाइज थे, बल्कि इन्होंने अपने अलाइज के साथ भी धोखा किया है, उनको भी धोखे में रखा है, उनको भी डिसइन्फॉर्म देते रहे हैं कि हम पाकिस्तान को संभाल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उनको भी, पंजाबी कहने कच्चियां अखा ना मरवाया ने, उनके साथ भी इनने धोखा किया है। और ये भी पूरी दुनिया को पता चल गया है। आज अगर पूरी दुनिया अच्छा परवेज साहब ये बताएं कि यूरोपीय यूनियन और या यूरोप के कौन कौन से ममालिक किधर जाएंगे अफ़गानिस्तान के मामले में, क्योंकि यूरोपीय यूनियन इस वक्त डिवाइड है। अफ़गान आधे कह रहे हैं कि जी अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप हो और ताउन करें। आधे कह रहे हैं कि वो ज़रा अमेरिका वाली साइड पे हैं कि जिधर अमेरिका जाएगा हम उधर चले जाएंगे। देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, अभी वहाँ पर 20 साल से बल्कि 40 साल से जंगी माहौल है। 20 साल के बाद अगर तालिबान जंग जीत गए हैं, मैं तो बीगे पाकिस्तानी, मेरा अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आए मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। एक कंसर्न है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। अभी यूरोपियन जो है, मैं आपको बताऊं, अभी अगर इस वक्त यूरोपियन ने अफगानिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दिया, इनको एक्सेप्ट ना किया, तो इनके नुकसानात मज़ीद, ये जो 20 साल का तजर्बा इनका एक रहा है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इन मेरे ख्याल में यूरोप के जो लीडिंग मुल्क हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, या और जो मुल्क हैं, मेरे ख्याल में ये अभी तालिबान जो हैं, अभी इनको भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ख्याल रखना चाहिए। चौधरी साहब आपके पास क्या इत्तलात हैं, CIA चीफ को क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो आए हैं। जो मेरे पास इत्तलात हैं ये हैं कि दिल्ली इस वक्त परेशान है, वो ये मिन्नत समाजत कर रहा है कि जनाब एक तरफ तो वो अफ़गान तालिबान के साथ हाथ राह रस्म बढ़ाने के लिए रशिया को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रशिया के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दिल्ली में थे, उनके ज़रिए अफ़गान तालिबान के साथ ज़रा बातचीत बढ़ाना चाह रहा है। कतर के ज़रिए वो रिक्वेस्ट कर चुका है अफ़गान तालिबान को, सऊदी अरब के ज़रिए वो रिक्वेस्ट कर चुका है अफ़गान तालिबान को कि आएँ गलत फहमियाँ दूर करते हैं। लेकिन अभी तक जो रूस के इंडिया के जो सफ़ीर हैं रूस में, उनका स्टेटमेंट है कि जो दोहा में मुलाकात हुई शेर मोहम्मद अब्बास की इंडियन सफ़ीर के साथ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और अभी तक तालिबान कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं हैं और इंडिया के साथ सख्त नाराज़ हैं। तो अब CIA चीफ को लेके आए हैं कि जी हमें बचाएं और पाकिस्तान को कहें कि ज़रा हमारे साथ हथौला रखें, हमें डिस्टर्ब ना होने दें, ना तालिबान की वजह से ना पाकिस्तान की वजह से। ये मिन्नत समाजत भी चल रही है और दूसरा रशिया के ज़रिए अफ़गान तालिबान की भी मिन्नत समाजत की जा रही है। लेकिन तालिबान का एजेंडा तो क्लियर है कि पहले वो अपना होल्ड जो है ना अफ़गानिस्तान पर कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि उनकी जितने भी कम्युनिकेशन है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी उनके ख्वाब और उसकी ताबीर के लिए जो साजिशें और अज़ाइम थे, वो सारे के सारे एंटी तालिबान कुव्वतों के साथ इनके ताने बाने। वहाँ जो एजेंट मार्का लोग हैं ना, अशरफ गनी और दूसरे और तीसरे, ये हिंदुस्तान उनकी आंख से अफ़गानिस्तान को देखता रहा और उन्हीं को यूज़ करता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आए दिन इधर से हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ वहाँ से मिल के जहाज़ में बैठते हैं, उधर से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते थे। अब इनको लाले जान के पड़े हुए हैं कि ये सारा ब्लॉक अगर इकट्ठा हो जाता है, और आपको ये भी, आप ये कहते हैं ना CPEC, भाई कल की बात है, अभी हिंदुस्तान अभी बरतानिया के कब्ज़े में था। कलकत्ता से बस चलती थी जो कलकत्ता, अमृतसर, लाहौर, पेशावर और ईरान, तुर्की के रास्ते जाते थे, और 5 दिन में बस जो है कलकत्ता से बरतानिया जाती थी और 5 दिन से आती थी। भाई अगर इन्होंने शामिल होना है
تو اپنے ملک میں جو کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو امن کا گہوارہ بنائیں، پہلے ان کو حقوق دیں، پھر آپ کو پاکستان کو کیا پرابلم ہے؟ پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم سستی لے سکتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ان کو چاہیے دے سکتے ہیں، اور چائنا از آلسو اوپن ٹو کنوکشن. لیکن یہ جو بنیا ذہنیت ہے یہ ابھی بھی سازشوں کے تانے بانے جوڑ رہے ہیں. CIA کا چیف جو ہے ایک بڑی طاقت کا سیکورٹی چیف ہے، ان کے اپنے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں افغانستان میں، جو ایجنٹ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، جو ابھی ان کے نیشنل وہاں ہیں، جو ان کے نیشنل ابھی پاکستان میں کچھ اتارنے ہیں، ان کو آگے لے کے جانا. دے ہیو سو مینی ادر پرابلمس. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی انڈیا جو ہے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ افغانستان، پاکستان اور چین کے ساتھ اپنی دو طرفہ معاملات جو ہے ان کو درست ڈائریکشن میں آگے لے کے جائیں. آگے لوسر صاحب سے آپ اجازت دیں تو پوچھوں کہ بھئی وہ GSP+ بھی آپ کا چھین رہے ہیں، اور وہ میرا مختصر جو مطالبے ہیں ان کے کئی ملکوں کے یہ ہے کہ آپ صابر شاکر، غلام حسین اور پرویز صاحب اپنے مسلمانوں والے نام بند کریں اور بس ان کے آگے لیٹ جائیں. اس کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ شوئی صاحب یہ آپ نے جو کہا ہے GSP+ جو ہے یہ بھی ایک انڈیا شروع سے، جب سے یہ 2007 سے یہ سٹیٹس کے پیچھے ہم لگے، 2013-14 میں ہم نے لیا. ابھی صرف ایک چیز ابھی میں نے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ انڈیا ایڑی چوڑی کا زور لگا لے، ہم سے وہ GSP+ واپس نہیں لے سکتا. یہ پہلی بار تھوڑا سا میں وہی ہوا ہوں جو ہمارے خلاف اسٹراسبرگ میں کچھ مہینے پہلے یورپین پارلیمنٹ میں ایک ریزولیشن آئی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑا ابھی تکڑا ہو کر لابی کرنی ہے. ابھی چوئی سرور سے میری اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، ابھی وہ 3-4 اکتوبر کو آ رہے ہیں، اور ابھی وہاں پر بیٹھ کر ابھی یہاں پر ٹی وی پہ ابھی ہمارے جو کچھ منسٹر وغیرہ ہیں ان کو بھی یورپین پارلیمنٹ کے اوپر بیان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. یورپین پارلیمنٹ، یورپین منڈی پاکستان کا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، اور GSP+ ہے جو $1 ٹریلین کی ہم وہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ انہوں نے ایک بہت بڑی سبسڈی دی ہے. یہ لینے کے لیے صرف ابھی آپ کا پروگرام ہر حلقہ باب میں سنا جاتا ہے. موجودہ گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ڈیلیگیشن کے طور پر چوئی سرور کو یا ایسے لوگ بھیجنے چاہیے جو جا کر انڈیا کا اصلی چہرہ دکھائیں، اور یورپین پارلیمان کو یہ بتائیں کہ ہم جیسے شروع سے آج تک دوست ہیں. ابھی پاکستان ان دنوں پہ پوری دنیا کا محور بنا ہوا ہے، اور ہم پوری دنیا کی مدد کر رہے ہیں. ابھی پاکستان واحد وہ ملک ہے جو پوری دنیا کی مدد کر رہا ہے. ابھی ہمیں اپنی لابی کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور GSP+ انشاءاللہ چوئی صاحب کہیں نہیں جانے والا، لیکن اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بریک پہ جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوسر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اچھی انفارمیشن دی. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی عبوری حکومت، اس کے بارے میں چائنا نے تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ تو نہ صرف انہوں نے ایک انتہائی مثبت جواب دیا ہے بلکہ عملی طور پہ کام بھی شروع کر دیا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی طرف سے کوئی ایڈورس بات نہیں کی گئی، کسی بھی ملک سے کوئی ایڈورس بات نہیں کی گئی. البتہ امریکہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آبزرو کریں گے. جبکہ سعودی عرب نے بھی افغان حکومت کے بارے میں مثبت اندیا دیا ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی افغان عوام جو راستہ بھی منتخب کریں سعودی عرب حمایت کرے گا. مملکت کی خواہش ہے کہ تمام افغان فریق امن کے تحفظ کے لیے کام کریں. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان. سعودی عرب افغان عوام کی مدد کے سلسلے میں پرعزم ہے. سعودی عرب تاریخ کے فیصلہ کن مرحلے میں افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے. امید ہے عبوری افغان حکومت صحیح جہت میں سنگ میل ثابت ہوگی. چوہدری صاحب، یہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ، افغان طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. تو ایسے میں یہ جو انڈیا واویلا کر رہا ہے اور امریکی CIA چیف ادھر آئے ہوئے ہیں، تو یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک اور خبر بھی دیکھی کہ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے ہیں. آپ اپنا ذرا تھوڑا سا رڈار دوڑائیں نا. بھائی امریکہ کا تو صرف ایک مقصد ہے
کہ افغانستان جو اس کی پامالی ہوئی ہے، معاف کرنا، وہ افغانی اگر راتوں رات بھولنے والے نہیں ہیں. ان کے اندر جذبہ صبر کا، انتقام کا اور انتظار کا جتنا ہے کسی اور قوم میں نہیں ہے. وہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان امریکہ کے خلاف ایک اڈے کے طور پر استعمال نہ ہو. پاکستان یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو. تو لہذا سی آئی اے کا، اور یہ بڑا میسج ہے دنیا کو، کہ سی آئی اے کا سربراہ جو ہے، امریکہ کا جو سب سے اہم ادارہ ہے، اس کے سربراہ نے ہندوستان کے بعد پاکستان آنا پسند کیا ہے، اور اس کے پاس فیئرلی ساری کا پکچر ہے، اور وہ پاکستان کا یعنی تعاون لینا چاہتے ہیں. دوسرے لفظوں سے ماران دی ضرورت پہ گئی ہے. جی ہاں بالکل اس ایسا ہی رکوتے دا لطیفہ یاد ہے نا. ہاں جی بالکل ایسا ہی اسی تو یہی کہیں گے کہ طالبان نہ صلح کر لو. جی ہاں ایک اور چیز بھی چوہے صاحب، انڈین میڈیا خاص طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی انخلا نے انڈیا کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو برباد کر دیا ہے. کہتے ہیں جی یہ کوئی سوچ بچار سے سمجھ آنے والی بات نہیں کہ امریکہ کے غلط انخلا نے بھارت کے اسٹریٹجک ماحول کو مکمل طور پہ خراب کر دیا ہے. امریکہ کے برعکس بھارت کو یہ عیاشی بھی حاصل نہیں کہ وہ ایسا ظاہر کرے کہ جیسے افغانستان کا کوئی وجود ہی نہیں، کیونکہ چین، پاکستان اور طالبان والے افغانستان کے درمیان گٹھ جوڑ سے بھارتی سالمیت کو درپیش خطرہ واضح نظر آ رہا ہے. صرف مشرق پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اب بھارت کو جی تو آپ کو انڈیا کو کس نے کہا تھا بند گلی میں جاؤ؟ پاکستان نے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود اپنی لائنز آف کمیونیکیشن اوپن رکھی ہیں. چلیں جوہر صاحب اگلی خبر. فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ پنجاب حکومت کے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب نے آج کمپیریزن کیا جی شہباز شریف صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب عصر حاضر کے عثمان بزدار صاحب سے. ذرا سنائیے جی. فائنینشل مینجمنٹ میں شہباز شریف جوتیوں کی خاک برابر بھی نہیں ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے. دوبارہ سنائیں جی. فائنینشل مینجمنٹ میں شہباز شریف جوتیوں کی خاک برابر بھی نہیں ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے. جو صاحب یہ کون سی الیکشن مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں فیاض چوہان صاحب؟ فائنینشل مینجمنٹ. فائنینشیل مینجمنٹ جی آج انہوں نے ان پر 3 سالہ کارکردگی کے اوپر لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے، لمبے چوڑے کتابچے دیے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے پریس کانفرنس کر. اور فیاض الحسن چوہان اچھے ایکسائٹمنٹ والے پرجوش قسم کے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن ذرا زبان پر اگر قابو ڈال لیں تو بہتر ہے. چلیں پھر یہ بات آپ نا ان کو یہ بات پھر آپ ان کو بتا بھی دیجئے گا کیونکہ میں تو دور تو پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجئے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.